अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जिसने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान घरों में पैदा किया और मुसलमान घरों में हमारी परवरिश की। मैं आपके साथ एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ। हमारे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था अबू सलहबा रज़ी अल्लाहु अन्हु। अबू सलहबा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत के मुताबिक 13 से 16 साल की उम्र का लड़का था। उनका काम होता था कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई खबर दूसरे लोगों तक पहुंचाता था। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, उनको खबर दी कि ये खबर फला फला घर तक पहुंचा दो। अबू सलहबा ये खबर लेकर उठ जाते हैं और निकलते हैं अपने रास्ते की तरफ। क्योंकि उस दिन मदीने में बहुत तेज़ की हवा चल रही होती है और चलते चलते जब अबू सलहबा एक घर के सामने से उनका गुजर होता है तो उनकी नज़र खिड़की से अब एक घर के अंदर पड़ जाती है। अब सबको पता है कि उन दिनों कोई शीशा नहीं होता था, कोई बंदिश नहीं होती थी, खिड़कियों पे पर्दे लगे होते थे जो हवा की वजह से साइड में या उठ चुका होता था तो उनकी नज़र सीधे अंदर पड़ जाती है एक औरत पे जो कि घर के अंदर नहा रही होती थी। जैसे ही उनकी नज़र उस औरत पे पड़ती है तो वो जल्दी से अपनी नज़र हटा लेते हैं वहाँ से और रोने लगते हैं कि या अल्लाह, ये मैंने क्या देख लिया, मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस जाऊं, क्या पता अल्लाह की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही ना आ चुकी हो मेरे खिलाफ कि मुझे जहन्नमी में शुमार कर दिया जाए। इस डर से अबू सलहबा रोते रोते मदीना से बाहर चले जाते हैं। वापस भी नहीं जाते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अपने घर भी नहीं जाते, लेकिन वो मदीने से बाहर चले जाते हैं रोते रोते। 1-2 दिन का वक्फा होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं सहाबा से कि सहाबा, अबू सलहबा कहाँ है? वो पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो पता नहीं है, उसकी खबर नहीं है हमें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाते हैं और कहते हैं कि अबू सलहबा को ढूंढ के लाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपने कुछ साथियों के साथ अबू सलहबा को ढूंढने निकलते हैं। उनके घर जाते हैं, वो वहाँ पे नहीं होता, तो वो मदीने से बाहर चले जाते हैं। मदीने से बाहर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक आदमी मिलता है जिनसे वो दरियाफ्त करते हैं कि आपने ऐसे एक लड़के को मत देखा यहाँ से। तो वो कहता है कि हाँ, आप उस लड़के की बात तो मत करते हो जो रोज़ इस पहाड़ी से नीचे आता है मगरिब के वक्त और रोते रोते मुझसे दूध की एक प्याली मांगता है और वो दूध पी के वो रोते रोते वापस चला जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन होता है कि वो अबू सलहबा ही हो सकता है, तो वो उनका इंतज़ार करते हैं वहीं पर जब तक मगरिब का टाइम ना हो। जब मगरिब का टाइम नज़दीक आता है तो एक लड़का दौड़ते दौड़ते पहाड़ी से नीचे आता है और वो इसी आदमी से एक दूध की प्याली मांगता है और रोते रोते वो दूध की प्याली पीता है और वापस जाने की कोशिश में होता है। इतनी ही देर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सलहबा के सामने आ जाते हैं अपने साथियों के साथ। अब अबू सलहबा को यकीन हो जाता है कि ये मुझे लेने आए हैं, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे यहाँ से, शायद मेरे खिलाफ कोई वही आ चुकी है जिसकी वजह से मुझे ये लेने आए हैं और क्या पता मेरे साथ क्या हाल होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी अबू सलहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ उनके घर ले जाते हैं और उनको अपने घर पे छोड़ देते हैं और ख़ुद वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में हाजिर होते हैं और वो कहते हैं उनको कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अबू सलहबा को वापस लाया और वो अपने घर पे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये नहीं कहते कि उसको यहाँ बुलाओ, वो उनको कहते हैं कि मैं खुद जाता हूँ उसको मिलने। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलहबा रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर पहुँचते हैं तो जैसे ही अबू सलहबा की नज़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पड़ती है
تو وہ پھر سے رونے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ ہوا، میرے خلاف کوئی وحی تو نہیں آئی، کیا مجھے جہنمی تو قرار تو نہیں دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ صحابہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مجھ پہ کوئی وحی نہیں آئی ہے تمہارے خلاف۔ ابو صلحہ رضی اللہ عنہ ان کو سارا معاملہ بتا دیتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہے؟ کیا میں گنہگار تو نہیں ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اس بات پہ آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آ جاؤ، میری ایک ٹانگ پہ اپنا سر رکھ دو۔ ابو صلحہ رضی اللہ عنہ ان کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے رکھ سکتا ہوں اپنا سر آپ کی ٹانگ پہ؟ میں ایک نبی کی ٹانگ پہ یہ گناہوں سے بھرا سر کیسے رکھ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ آ جاؤ، بیٹھو میری ٹانگ پہ، میرا اپنا سر میری ٹانگ پہ رکھ دو۔ جیسے ہی ابو صلحہ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، ان کی ٹانگ پہ اپنا سر رکھ دیتے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے چیٹیاں میرے جسم میں دوڑ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو صلحہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے صلحہ، شہادت پڑھو، یعنی کلمہ پڑھو، کیونکہ آپ پہ موت طاری ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ ایک ایسا صحابی جس کی موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہونے والی ہے، ایک ایسا صحابی جس کی نظر اچانک سے غلطی سے ایک کھڑکی کی طرف پڑ گئی، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نہا رہی تھی۔ اب وہی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انتقال کرنے والے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں حضرت صلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ موت طاری ہوتی ہے۔ جب ان کے جنازے کا وقت ہوتا ہے تو سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنے پیروں کی انگلیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اتنی جگہ دی ہے آپ کو آنے کے لیے، آپ کیوں پیروں کی انگلیوں پہ چل رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں پورے پیر رکھ رہے زمین پہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کتنے فرشتے آئے ہیں حضرت ابو صلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر، اتنے فرشتے کہ میرے پاس پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے آئے ہیں حضرت ابو صلحہ رضی اللہ عنہ کے جنازے پر۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اب آپ ہی دیکھو کہ ہم دنیا میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے غیر محرم عورتوں پہ نظر پڑتی ہے ہماری، چاہے ہم موبائل کے ذریعے، چاہے ٹی وی کے ذریعے، یا چاہے کہیں بازار میں بیٹھے ہم کہیں بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو ایک عورت پہ نظر پڑ جاتی ہے۔ اگر ہم آج کل دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا ہے، اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے، ہم کتنے غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ بے شک کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، بے شک کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ ہم کتنا بھی کوشش کریں کہ ہم اس چیز سے بچے، ہم اس چیز سے دور رہے، لیکن یہ دنیا ہمیں اس چیز میں ڈالنا چاہتی ہے، ہمیں اس چیز میں تھوپنا چاہتی ہے کہ نہیں، آپ یہ گناہ کرو۔ اور میرے پیارے بھائی اور دوستو، کتنی بار ہم نے ایک غیر محرم کو دیکھ کر اللہ سے پناہ مانگی ہو، کتنی بار ہم نے اپنی زبان سے استغفر اللہ کہا ہو، یا اللہ آپ کی پناہ، یا اللہ آپ کی پناہ، یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ چیز میں نے دیکھی، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو،
ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ایک 13 سالہ صحابی حضرت ابو صلابہ رضی اللہ عنہ، جس نے اچانک سے غلطی سے ایک نظر پڑی اس کو ایک عورت پہ، اس کا حال کیا ہوا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہوئے، تب بھی وہ توبہ کرتا رہا، تب بھی وہ روتا رہا۔ ہم کتنی بار روتے ہیں اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں؟ ہم کتنا توبہ کرتے ہیں؟ اگر ہمیں ایک عورت پہ نظر پڑ جائے جو کہ بغیر پردے کے ہو، وہ چیز ہمیں پھر مائل کرتی ہے کہ ہم اس سے اور زیادہ دیکھیں۔ ہاں، لیکن اگر ہمیں نظر پڑ جائے اور توبہ کر لے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے، لیکن ہم توبہ بھی نہیں کرتے، اپنی نظریں نیچے بھی نہیں کرتے، تو گزارش ہے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی انجانے میں کسی عورت کی طرف نظر پڑ جائے تو مہربانی کر کے یہ سوچو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اپنی نظریں نیچے کیا کرے، استغفار پڑھا کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی وقت معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس کے 10 منٹ بعد ہی ہماری موت ہو اور ہم اس گناہ سے بچ جائے۔ لیکن اگر ہم توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالی سب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کے دل میں کیا نیت ہے، کون کیا سوچتا ہے، کون کس نیت سے دیکھ رہا ہے، اور پھر شیطان اسی طریقے سے ہم پہ زور ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں جو بنا پردے کے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں گناہ کس ٹائم پہ ہوتا ہے۔ کیا ہم جب دوستوں میں ہوتا ہے اس ٹائم میں گناہ ہوتا ہے؟ کیا ہم مسجد میں ہوتے ہیں کہ اس ٹائم ہم یہ گناہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ یا ہم اکیلے گھر پہ ہوتے ہیں اس ٹائم ہم سے یہ گناہ ہوتا ہے؟ یہ وقت آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارا گناہ کس ٹائم پہ ہوتا ہے۔ دوستوں کے بیچ رہ کر تو نہیں ہو سکتا ہے گناہ کہ ہم کوئی پورنوگرافی کی طرف جائے، ہم کسی غیر محرم عورت کو بنا کپڑوں کے دیکھے۔ مسجد میں تو نہیں کر سکتے یہ گناہ۔ یہ گناہ سب سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو وہ اکیلے، جب بھی انسان اکیلے بیٹھتا ہے تو شیطان اس پہ زور ہوتا ہے۔ یہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، بے شک ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم اس کا اچھا استعمال کریں، ہم اس سے اچھی چیزیں حاصل کریں، لیکن یہ ایسے ہی بنا ہوا ہے، اس میں ایسی ہی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی فوٹو آ ہی جاتی ہے سامنے آنکھوں کے، جس کی وجہ سے ہم مائل ہو جاتے ہیں گناہوں کی طرف۔ تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے۔ ہو سکے تو یہ سوشل میڈیا زیادہ تر اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو کوئی اسلامک چینل سبسکرائب کرے، یوٹیوب ہے اس کے لیے، اسلامک چینل سبسکرائب کرے، اسلامک پیج فالو کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر زیادہ تر یہ برے پوسٹس نہیں آتے، یہ فحاشات والے پوسٹس نہیں آتے۔ لیکن اگر اس کی ضرورت ہے بھی نہیں تو انسٹال کر کے قرآن پاک اس میں ڈال دو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ اور زیادہ تر اگر انسان کو گناہ ہوتے ہیں، ہو ہی جاتے ہیں، انسان تو گناہ کر ہی لیتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان نے ایک بار توبہ کر لیا تو گناہ ہی نہیں ہوں گے، نہیں، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، شیطان زور ہو ہی جاتا ہے، لیکن توبہ بار بار کرتے رہو، بار بار کرتے رہو۔ اور اگر اس چیز سے باہر نہیں آ رہے تو اپنے کسی دوست سے جو آپ کو لگتا ہو کہ مجھے اس چیز سے بچنے کی کوئی صلاح دے دے، اس سے یہ بات کیا کرو۔ شرمانا کیسا؟ جب ہم اچھے کام کرتے وقت کسی کو بولنے سے نہیں شرماتے، تو یہ برے کام بول دو کہ ہمیں اسے بچنا ہے، بچنے میں بچاوٹ کرنے میں کون سی شرم؟ بول دو کہ یار میرے بھائی، میں اس کام میں پڑ چکا ہوں، مجھے اس سے باہر آنا ہے، تو مجھے کوئی صلاح دے دو کہ میں کیسے آ جاؤں اس سے باہر۔ بے شک آپ اسی سے کہو گے
जो अल्लाह ताला ने नेक किया हो, जो आपकी नज़रों में नेक हो, वो आपको कोई ना कोई अच्छी सलाह दे ही देगा, कोई ना कोई अच्छा काम करने को ही बोलेगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इन चीज़ों से बचे, अल्लाह ताला के रास्ते पे आए, नमाज 5 कायम करे, कुरान पाक की तिलावत करे, कुरान पाक को हिफ्ज़ करने की कोशिश करे, दीन सीखे, फ़राइज़ अपने अल्लाह ताला के जो फ़राइज़ हम पे हैं वो कायम करे, जो भी सुन्नत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।